बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बना रहे हैं कोफ्ता पुलाव। और कोफ्ता पुलाव बनाने के लिए बोनलेस चिकन मैंने लिया है 3 पाव। इसे मैंने धो के अच्छा सा साफ़ कर लिया और इसे हम डालेंगे चॉपर मशीन में, क्योंकि कोफ्ते बनाने के लिए हमें कीमा बनाना है। कीमा बनाने के लिए मैं चॉपर मशीन का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप बाज़ार से बना हुआ भी कीमा ला सकते हैं। तो कोफ्ते बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे पास चॉपर मशीन है। चॉपर मशीन में हम सबसे पहले डाल रहे हैं 4 से 5 दरमियाने साइज़ की साबुत सब्ज़ मिर्चें। और ये मेरे पास 2 इंच का टुकड़ा था अदरक का, जिसका मैंने छिलका उतार कर उसे छोटे बड़े टुकड़ों में काट लिया है। और एक लहसुन का फूल था, उसको भी मैंने छील कर इस तरह से साफ़ कर लिया। तो ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। और साथ ही हमारे पास जो चिकन है बोनलेस, ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अभी हम इसके अंदर ड्राई मसाले कुछ भी नहीं डालने हैं। पहले हम इसे अच्छी तरह से पीस लेंगे ताकि कीमा जो है वो बड़ा ही स्मूथ सा बन जाए। ठीक है, इसके अंदर कीमे के चंक्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल स्मूथ सा कीमा होगा तभी आपके कोफ्ते अच्छे बनेंगे। ठीक है, तो हम इसे अच्छी तरह से पीस लेते हैं। अब एक बार ढक्कन को खोल के गोश्त को चेक कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि गोश्त जो है वो कितना पतला हो गया है, कोई इसके अंदर मोटे मोटे चंक्स नहीं है। ठीक है, जब गोश्त इस तरह का बन जाता है ना, तो उसके कोफ्ते बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आपके पास चॉपर मशीन नहीं है तो आप कसाई से कहें कि वो 2-3 दफ़ा बारीक मशीन चलाकर तो कीमा बना दे, तो वो भी इसी तरह का बन जाता है। तो अब इसके अंदर हम ड्राई मसाले डालते हैं। नमक मैंने लिया है 1 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। मिर्चें जो है कोफ्ते के अंदर थोड़ी सी तेज़ अच्छी लगती हैं, तो हम इसके अंदर डालेंगे 1.5 टेबल स्पून सुर्ख मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर। बस एक बार हम ये मिक्सिंग जार को बंद करते हैं और कीमे को तमाम मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। चलिए अब जार का ढक्कन खोल लेते हैं और इसको चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही तरीके से मिक्स हो चुका है। अब इस मिक्सचर को एक बर्तन के अंदर, खुले बर्तन के अंदर शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त ये कीमा बनकर तैयार हुआ है। अब बस हम क्या करेंगे कि ऑयल लेंगे थोड़ा सा और हाथों को ऑयल के साथ ग्रीस करेंगे। चलें, हाथों को मैंने ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया है। अब जितने बड़े साइज़ का आपको कोफ्ता बनाना है उतना ही आप मिक्सचर लें और इस तरह से दोनों हाथों पे इस तरह से रोल करते हुए ना कोफ्ते को गोल करके शेप दे दें। तो कितना बेहतरीन ये देखे कोफ्ता बना है। बस इसी तरह से हमने सारे कोफ्ते बनाकर तैयार कर लेने। और हाथों को ना आपने एक ही दफ़ा बस ऑयल लगाना है, और ये नहीं कि बार बार ऑयल के साथ हाथों को ग्रीस करना है। बस एक दफ़ा ऑयल लगा के आप ये सारे कोफ्ते बना सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। और मैं आपको बताऊंगी कि कोफ्ते टूटते क्यों हैं। जब फ्राई करते हैं ना तो कोफ्ते टूटते क्यों हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। और ये वाले कोफ्ते क्यों नहीं टूटेंगे, ये भी मैं आपको फ्राई करते हुए बताऊंगी। आप इसके अंदर रफली चम्मच घुमाएं, लेकिन कोफ्ते नहीं टूटेंगे। ये देखें तमाम कोफ्ते मैंने बना लिए और ये इन्हें मैं एक प्लेट में रख देती हूँ। ये तमाम कोफ्तों को मैंने बनाकर तैयार कर लिया। अब हम करते हैं इनको फ्राई। अब कोफ्तों को फ्राई करने से पहले हम चावलों को भिगो देते हैं। ये मेरे पास 1 गिलास चावल है और इन्हें हम भिगो लेते हैं। और पानी की जो मेजरमेंट है ना, चावलों में जो पानी डालना है वो किस तरह डालते हैं कि जिस चीज़ से आपने चावलों को मेजर किया ना, उसी चीज़ से आपने पानी मेजर करके डालना है। अब मेरे पास ये 1 गिलास चावल थे तो मैं इसके अंदर 1.5 गिलास पानी डालूंगी। बस इस मेजरमेंट से आपके पास जितने मर्जी चावल हैं आप बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। चावल टूटेंगे नहीं, चावल जुड़ेंगे नहीं, कच्चे नहीं रहेंगे, बड़े ज़बरदस्त चावल बनेंगे। चावलों को धोकर मैंने पानी में भिगो दिया। इसे रख देते हैं हम साइड पर और चावलों को हमें सिर्फ 15 मिनट भिगोना है।
ٹھیک ہے، اسے ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں اور ہم کوفتوں کو فرائی کر لیتے ہیں. تو اس کے لیے چولہے کو آن کر کے دیچکی کو گرم کر لیتے ہیں. ہائی فلیم کر کے میں نے دیچکی کو چولہے پہ رکھ دیا تاکہ دیچکی اچھے طریقے سے گرم ہو جائے. پھر ہم اس کے اندر آئل ڈالتے ہیں. یہ 1 کپ آئل ہے، یہ ہم ڈال دیں گے اس دیچکی میں. آئل کے ڈالتے ہی ہم نے چولہے کی آگ کو بالکل ہلکا کر دینا ہے، دھیمی آگ کر دینی ہے. یہ دیکھیں بالکل دھیمی آگ پہ نا اب ہمیں کوفتے فرائی کرنے ہیں. یاد رہے کہ آئل کا جو ٹمپریچر ہے نا وہ زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے. کیا ہوگا کہ جیسے ہی آپ آئل کے اندر کوفتے ڈالیں گے، اگر آئل گرم ہوا تو پھر ساتھ ہی کوفتے جو ہے نا وہ بلیک ہو جائیں گے، کچے رہیں گے اندر سے اور باہر سے ایک دم بلیک ہو جائیں گے. تو بالکل خراب ہو جائے گی آپ کی یہ کوفتے کی ریسیپی. تو آئل کو آپ نے نارمل رکھنا ہے اور پھر اس کے اندر ایک ایک کر کے کوفتے رکھ دینے ہیں. اب کوفتے ٹوٹتے کیوں ہیں؟ اکثر لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے کوفتے ٹوٹ جاتے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کوفتے ٹوٹتے کیوں نہیں ہیں. اب ہم کوفتے بنا رہے ہیں آپ کے سامنے، ایک بھی کوفتہ انشاءاللہ ٹوٹے گا نہیں. یہ دیکھیں، یہ جس طرح سے میں دیچکی کو ہلا رہی ہوں نا، اس طرح سے آپ نے ہلانا ہے. چمچ کچھ بھی نہیں اس پہ لگانا. اور یہ ہے کوفتے نہ ٹوٹنے کا راز. جب ہم کچے کوفتوں کو چمچ لگاتے ہیں نا تو کوفتہ فوراً ٹوٹ جاتا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں آئل کے اندر بہت زیادہ شور نہیں ہو رہا کوفتے فرائی ہوتے ہوئے. اگر آئل بہت زیادہ گرم ہوگا تو ایسے چھینٹے باہر آئیں گے، ایک دم سے ڈارک ہو جائیں گے. تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے. کوئی مشکل نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے کوفتے بنانا. کوفتے پلاؤ یا کوفتے کری بنانا بہت آسان کام ہے. صرف ایک بار اچھے سے دیکھ لیں اور انشاءاللہ آپ زبردست سے کوفتے پلاؤ بنا کے تیار کر لیں گے. اس کو ہم نے تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہلاتے رہنا ہے. یہ دیکھیں اس طرح، لیکن چمچ نہیں لگانا. چمچ کس سٹیپ پہ لگانا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی. کوفتوں کو فرائی کرتے ہوئے تھوڑا سا پیشنس رکھیں کیونکہ اس پہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے. 10-15 منٹ آرام سے کوفتوں کو فرائی کرنے میں لگ جاتا ہے. تو آپ جب بھی فرائی کریں ہلکی آنچ پہ اور اس طرح سے ان کو دیچکی کو ہلاتے ہوئے فرائی کریں، انشاءاللہ زبردست کوفتے فرائی ہوں گے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوفتوں کا جو کلر ہے وہ آنا شروع ہو چکا ہے، یعنی کوفتے جو ہیں تھوڑے سے ٹائٹ ہو گئے ہیں. اب ہم اس کے اندر اس سچویشن میں چمچ لگائیں گے. یہاں پہ اگر آپ چمچ لگائیں گے نا تو کوفتے نہیں ٹوٹیں گے کیونکہ کوفتوں کے اندر ٹائٹنس آ چکی ہے. اب یہ دیکھیں، بس اسی طرح سے چمچ ہلاتے ہوئے لائٹ گولڈن کلر آنے تک کوفتوں کو آئل کے اندر فرائی کر لینا ہے. بہت ہی سمپل ہے، کچھ مشکل نہیں ہے. آپ اسی طرح سے بنائیں، انشاءاللہ زبردست کوفتے تیار ہوں گے. کوفتے ہمارے فرائی ہو چکے ہیں اور ان کو بہت زیادہ ڈارک کلر میں فرائی نہیں کرنا، ہلکا سا گولڈن کلر دینا ہے کوفتوں کو فرائی کرتے ہوئے. تو اب ہم اسے آئل سے سٹین کر لیتے ہیں. اس طرح سے چمچ کو کنارے پہ رکھیں تاکہ جتنا بھی آئل ہے، ایکسٹرا آئل ہے، وہ واپس دیچکی میں چلا جائے. اچھا، یہاں پہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو ایک چیز بتانا بہت ہی ضروری ہے. وہ یہ کہ اگر آپ ان کوفتوں کو بنا کر فریزر میں فریز کرنا چاہتے ہیں، اسٹور کرنا چاہتے ہیں، ایئر ٹائٹ کنٹینر کے اندر ڈال کر فریج میں رکھ دیں اور فریز کر لیں. جب بھی آپ کا من ہو آپ اس طرح سے کوفتوں کو نکالیں، مسالہ تیار کریں اور آرام سے آپ 15 منٹ کے اندر زبردست کوفتہ پلاؤ بنا کر تیار کر لیں. ایک دم سے مہمان آ جائیں تو آپ کے پاس کوفتے تیار ہوں تو زبردست کوفتہ پلاؤ کی ریسیپی تیار ہے نا زبردست چیز. 1 ٹیبل سپون زیرہ، 1 ٹی سپون ثابت کالی مرچ، تھوڑی سی دال چینی، 1 بادیان کا پھول اور 1 بڑی الائچی. یہ زبردست مسالہ ہے پلاؤ تیار کرنے کا. تو ہم کوفتہ پلاؤ بنا رہے ہیں تو زبردست مسالہ ہے یہ. تو اسے ہم ڈال دیتے ہیں اس بچے ہوئے آئل میں
اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر پیاز ڈال دیں گے، اور یہ ایک میڈیم سائز کی میں نے پیاز لی تھی جسے میں نے سلائسز میں کاٹ لیا۔ پیاز ہمارا اچھا سا گولڈن براؤن ہو چکا ہے، تو اب ہمیں اس کے اندر ڈالنا ہے تقریباً آدھا کپ پانی۔ ایک بار مکس کرتے ہیں۔ اور اسے 1 منٹ تک اچھی طرح پکانا ہے۔ بیسیکلی جو پیاز کے اندر پانی ڈالنا ہے نا، وہ ہم اس لیے ڈالتے ہیں کہ ہمیں اس کا کلر نکالنا ہوتا ہے۔ پلاؤ کے اندر ہمیشہ پیاز کا کلر نکالتے ہیں، تو اس لیے ہم نے پیاز کے اندر پانی ڈالا اور اب پیاز کا کلر آئے گا، ٹھیک ہے؟ اور ڈیفینیٹلی خوشبو تو بہت ہی زبردست آئے گی۔ اب اس میں ہم ڈالیں گے 3 میڈیم سائز کی ٹماٹر رفلی چاپ کی ہوئی، مکس کرتے ہیں۔ فلیم کو ہم نے میڈیم رکھا ہوا ہے۔ 3 مرچوں کو میں نے کاٹ لیا، اور ساتھ ہی میں نے ادرک کو سلائسز میں کاٹ لیا، تھوڑی سی میں نے ادرک دی تھی، یہ بھی ہم ٹماٹر کے ساتھ ہی ڈال دیں گے۔ اب ہمیں اس میں ڈالنے ہیں ڈرائی مسالے، تو ڈرائی مسالے ڈالتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ کوفتوں میں بھی ہم نے نمک ڈالا تھا، تو نمک کی جو کوانٹٹی ہے وہ تھوڑی کم رکھیں، اس لیے ہم ڈال رہے ہیں 1 ٹیبل اسپون نمک، ½ ٹیبل اسپون سوکھا دھنیا پاؤڈر، ½ ٹیبل اسپون گرم مسالہ پاؤڈر، 1 ٹیبل اسپون سرخ مرچ پاؤڈر۔ مکس کرتے ہیں۔ ہمیں اس کا پیسٹ نہیں بنانا، نہ ہی ٹماٹروں کو ہمیں میش کرنا ہے، اتنا نہیں پکانا کہ ٹماٹر اور یہ ساری چیزیں میش ہو جائیں، بس جس طرح میں نے آپ کو بتا رہی ہوں اسی طرح سے کرنا ہے۔ اب اس کے اندر یہ فرائی کیے ہوئے کوفتے ڈال دیں گے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز کلیئر بتاتی ہوں کہ کوفتوں میں آپ رفلی چمچ گھمائیں، بے فکر ہو کے چمچ گھمائیں، کوفتے آپ کے انشاءاللہ ٹوٹیں گے نہیں۔ کوفتوں کو تمام مسالوں کے اندر پکاتے ہوئے مجھے 2-3 منٹ ہو گئے ہیں، اور کوفتوں کی خوشبو بھی اچھی سی آ رہی ہے اور پک بھی اچھے سے گئے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ہمیں اس کے اندر ڈالنا ہے پانی، تو پانی ہم ڈالیں گے اس کے اندر 1.5 گلاس چاولوں کے حساب سے، اور آدھا گلاس ڈالیں گے کوفتوں کو سافٹ کرنے کے لحاظ سے، تو ہمیں اس کے اندر ٹوٹل ڈالنا ہے 2 گلاس پانی۔ کوفتوں کے اوپر ڈائریکٹ پانی نہ ڈالیں، تو یہ ہم نے ٹوٹل 2 گلاس پانی ڈال دیا۔ اب ہم کر دیتے ہیں اس کو کور، کیونکہ کوفتوں کو ہمیں سافٹ کرنا ہے، تو ہم اسے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے 10 سے 15 منٹ کے لیے۔ اب کوفتوں کو میں کور کر رہی ہوں، اور 15 منٹ کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ نیکسٹ کیا کرنا ہے۔ 15 منٹ ہو چکے ہیں، ڈھکن کو ہٹا کر کوفتوں کو چیک کر لیتے ہیں۔ زبردست خوشبو آ رہی ہے، کوفتے بھی اچھے سے سافٹ ہو گئے۔ کوفتے جب سافٹ ہو جائیں تب آپ اس کے اندر 1 کپ دہی ڈال دیں، اس سے کیا ہوگا کہ کوفتوں کا جو ٹیسٹ ہے وہ اور بھی زیادہ نکھر کر آئے گا۔ بس ایک بار اچھے سے مکس کریں گے، اور 1 بوائل آنے کا انتظار کریں گے۔ پہلا بوائل آ چکا ہے، اب ہم اس کے اندر ڈال رہے ہیں چاول، جسے ہم نے پہلے سے دھو کر بھگو کر رکھا ہے، تو چاولوں کا پانی ہم نکال کر چاول ڈال دیں گے۔ چاول ڈالنے کے بعد ایک بار اچھی طرح سے مکس کریں گے۔ اب ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا، بس اب ہم اسے کور کر کے پکانا ہے صرف 5 منٹ۔ یہ میں نے کور کر دیا، اب میں اسے 5 منٹ تک پکاؤں گی، اور جو چولہے کی آگ ہے وہ میں نے درمیانی رکھی ہے۔ 5 منٹ ہو گئے، اور ہم ڈھکن کو ہٹا کر ایک بار چاولوں کو چیک کر لیتے ہیں۔ کیا بات ہے، زبردست خوشبو آئی ہے، کمال ہو گیا، واقعی
زبردست. یہ دیکھیں ذرا چاولوں کی آپ لوگ دیکھیں کتنے زبردست چاول بن رہے ہیں. اب ایک بار مکس کر دیا 5 منٹ کے بعد. ہلانے کے بعد میں اسے کور کر رہی ہوں. 2 منٹ کے بعد اسے دوبارہ چیک کریں گے. اب چاولوں کو چیک کرتے ہیں. بس اب چاول جو ہے وہ دم پہ لگانے کے لیے بالکل تیار ہے. اب اسے ہم لگا رہے ہیں دم پر 10 منٹ کے لیے. تو اسے میں نے کور کر دیا ہے ڈھکن کے ساتھ اور فلیم آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بہت ہی دھیمی کر دی ہے. بس اب دھیمی آنچ پر ہم اسے 10 منٹ پکائیں گے. 15 منٹ ہو چکے ہیں. ایک بار ڈھکن کو ہٹا کر چاولوں کو چیک کر لیتے ہیں. زبردست سے چاول تیار ہو گئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیارے چاول بنے. یہ دیکھیں کتنا کیلا کیلا سا کھلا ہوا چاول بنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فائنل لک کوفتہ پلاؤ کی. بہت ہی زبردست ریسیپی آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. امید ہے آپ کو آج کی یہ زبردست سی کوفتہ پلاؤ کی ریسیپی بے حد اچھی لگی ہوگی کیونکہ اسے بنانا آسان ہے. بہت ہی زبردست یہ ریسیپی ہے کوفتہ پلاؤ تیار کرنے کی. تو اگر آپ کو آج کی ریسیپی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اور اگر آپ ہمارے چینل کوکنگ ود شمع پر نئے ہیں تو ریڈ سبسکرائب کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں. ریڈ بٹن کو دبانے سے آپ ہماری تمام لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے فری میں دیکھ پائیں گے. مجھے دیجیے اجازت. ملتے ہیں ایک نئی آسان اور مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.